बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। कौम आज बानी पाकिस्तान बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 149वां यौम पैदाइश मना रही है। कायद आज़म ने बिला तफरीक रंगो नस्ल, मजहबी अमानगी, मुआशरती रवादारी और इंसाफ जैसे रहनुमा असूलों का दर्स दिया। कायद आज़म के सुनहरी असूल ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, दरख्शां कौमी मुस्तकबिल की जमानत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तारीख का धारा मोड़कर मुमलिकत खुदादात के क़याम को मुमकिन बनाया। कायद आज़म ने मुसलमानों के लिए एक आज़ाद, खुद मुख्तार फलाही रियासत के अज़्म के लिए भरपूर जिद्दोजहद की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जमहूरियत के ज़बरदस्त हामी थे। वो अवामी नुमाइंदगी, कानून की हुक्मरानी और जमहूरी इदारों की मजबूती पर यकीन रखते थे। कायद आज़म चाहते थे कि पाकिस्तान में अवाम को हकूक मिले, अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हो और हुक्मरानी में मेरिट हो। उन्होंने कहा था कि सच्चाई, इंसाफ और शफाफियत जमहूरियत की रूह है। अवाम को अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करने का हक है। उनके नज़दीक जमहूरियत ही एक मजबूत और तरक्की याफ्ता रियासत की बुनियाद है। जिन्ना का मानना था कि इक़्तिदार अवाम के पास होना चाहिए और हुकूमत अवाम की मर्जी से चले। वो चाहते थे कि पाकिस्तान में कानून सब पर बराबर लागू हो, कोई कानून से बालातर ना हो और आज़ाद अदलिया हो। कायद आज़म का ख्याल था कि हुकूमत अवाम के सामने जवाब दे और वो अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करे। वो कहते थे कि हमें एक ऐसी कौम बनना है जहां हर शख्स को इज्जत और मसावात का हक हासिल हो। आज पाकिस्तान में मसीह बरादरी मुकम्मल आज़ादी के साथ क्रिसमस मना रही है। कायद आज़म का अक़लियतों के हवाले से विजन बिल्कुल वाज़ेह था। कायद ने पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की यकीन दहानी कराई और कहा वो पाकिस्तान के बराबर के शहरी हैं। 11 अगस्त 1947 को दस्तूर असम्बली से खिताब में कायद आज़म ने कहा कि इस मुमलिकत पाकिस्तान में आप आज़ाद हैं अपने मंदिरों को जाने के लिए, अपनी मसाजिद को जाने के लिए और दीगर इबादत के मकामात को जाने के लिए। आप किसी भी दीन, मजहब, ज़ात या कीदे से ताल्लुक़ रखते हो, कारोबार मुमलिकत का इससे कोई वास्ता नहीं। कायद ने मुख्तलिफ मौके पर फरमाया था कि इंसाफ और मसावात मेरे रहनुमा असूल हैं और मुझे यकीन है कि आपकी हिमायत और तामुन से इन असूलों पर अमल पैरा होकर हम पाकिस्तान को दुनिया की सबसे अजीम कौम बना सकते हैं। कायद आज़म का मकसद एक ऐसी जमहूरी रियासत बनाना था जो मजबूत हो और जिसमें अवाम का एतमाद हो। वो पार्लियामेंट को सुप्रीम करार देते थे। कायद आज़म खवातीन के हकूक और मुल्क की तरक्की में उनके किरदार के हवाले से वाज़ेह सोच रखते थे। 1944 में मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूनियन से खिताब में कायद आज़म ने फरमाया, दुनिया की कोई कौम उस वक्त तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी खवातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की चार दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी और सियासी जिद्दोजहद का मुताला करें तो साबित होता है कि आज़ादी की जिद्दोजहद में दलील ही कायद का हथियार था, जिससे उन्होंने न सिर्फ सियासी मुखालफीन का मुकाबला किया बल्कि साम्राज्यी कुव्वतों को शिकस्त भी दी। कायद आज़म तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और बातचीत से हल करने के हामी थे। कायद ने हमेशा सिस्टम में रहकर जिद्दोजहद का दर्स दिया। वो तोड़ फोड़ और इंतशार की सियासत के कायल नहीं थे। उन्होंने अंग्रेज साम्राज्य से आज़ादी गोली से नहीं, बातचीत से हासिल की। उन्होंने कांग्रेस और दीगर सियासी मुखालफिन को दलाइल से कायल किया। कायद आज़म की सियासत का मुताला करें तो पता चलता है कि वो डेडलॉक नहीं, डायलॉग की सियासत पर यकीन रखते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को चंद रोज पहले मुज़ाकरात की दावत दी थी, जिसे अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान ने कबूल कर लिया है। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान का इजलास हुआ, जिसके बाद जारी बयान में कहा गया कि पार्लियामान कानून की बालादस्ती और इंसानी हकूक़ की पासदारी पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आइन और जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए मुज़ाकरात पर तैयार है। अपोजिशन इत्तेहाद का कहना है कि सियासी जमातें आइन की बहाली, पार्लिमानी और सिविलियन बालादस्ती के लिए इत्तफाक करें तो तैयार है। अपोजिशन शफाफ इंतखाबात और मुत्तफिका इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर पर मुज़ाकरात की बात कर रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के नायब सदर मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि आइन और नए मिसाक पर हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है। हम समझते हैं कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू और बयान को हमने संजीदगी से लिया है। PTI समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को मुशावरत में शामिल किया है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा है कि मुज़ाकरात में हम बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालबा नहीं करेंगे। हुकूमत आगे बढ़ेगी तो नए मरहले का हम सोचेंगे। तर्जुमान अपोजिशन इत्तेहाद ने कहा है कि नए मिसाक की अशद ज़रूरत है। नए मिसाक पर बानी PTI के दस्तखत की जिम्मेदारी महमूद अचकज़ई उठाते हैं। आज मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है उनसे निकलने का वाहिद रास्ता कायद का तर्ज सियासत है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में, उन्हें मकालमे को मौका देना चाहिए। अपोजिशन इत्तेहाद का वज़ीर आज़म की पेशकश पर रद्द-ए-अमल मुस्बत पेशरफ्त है। अब हुकूमत को चाहिए कि आगे बढ़े और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नक्शे कदम पर चलते हुए डायलॉग से आगे बढ़ने का रास्ता निकाले।
قائد اعظم محمد علی جناح ملک میں انتشار اور توڑ پھوڑ کی سیاست کے خلاف تھے۔ 21 مارچ 1948 کو ڈھاکہ میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کرے یا برطرف کر دے، لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں۔ آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہٰذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے۔ 26 مارچ 1948 کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے کہا کہ آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے۔ آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں۔ آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اس سے پہلے کہیں زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں۔ اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں۔ قائد اعظم کے افکار سے واضح ہوتا ہے کہ وہ بے لگام آزادی کے مخالف تھے۔ وہ ایسی احتجاجی سیاست کے بھی مخالف تھے جو دوسرے لوگوں اور ریاست کے مفادات کے خلاف ہو۔ وہ سیاست میں مذہب کے استعمال کے بھی خلاف تھے۔ قائد کا طرز سیاست ہماری قومی لیڈرشپ کے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ قوم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں قائد کے افکار سے رہنمائی لینا ہوگی۔ پاکستان میں مسیحی برادری مکمل آزادی کے ساتھ کرسمس منا رہی ہے، لیکن بھارت میں مسیحی برادری پر انتہا پسند عناصر کے مظالم میں شدت آ گئی ہے۔ بھارت میں کرسمس کی تقریبات کے انعقاد کو روکنے کے لیے نئے ہتھ کنڈے اختیار کر لیے گئے ہیں۔ بی جے پی کے عہدیدار گرجا گھروں میں داخل ہو کر دھوس اور دھمکیوں پر اتر آئے۔ انتہا پسندوں نے مسیحیوں سے کہا کہ انہیں بھارت میں اس قسم کا تہوار منانے کی اجازت ہرگز نہیں دی جا سکتی، اور ساتھ ہی دھمکی دی کہ اگر وہ کرسمس منائیں گے تو انہیں ملک سے نکال دیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نئی دہلی میں عوامی مقام پر کرسمس منانے والوں کو زبردستی علاقے سے نکال دیا گیا۔ گزشتہ دنوں چھتیس گڑھ میں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے گرجا گھروں کو نظر آتش کرنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی۔ ان واقعات کے خلاف بھارتی سول سوسائٹی نے شدید احتجاج کیا اور انہیں شرمناک قرار دیا۔ مبصرین کہتے ہیں کہ سرکاری خاموشی اور بعض سیاسی عہدیداروں کی حمایت انتہا پسندی کو بڑھاوا دینے کا سبب بن رہی ہے۔ یہ حملے نہ صرف مذہبی آزادی کی خلاف ورزی ہے بلکہ بھارت میں اقلیتوں کے لیے بڑھتے ہوئے خوف اور دباؤ کی عکاسی بھی کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کے حصول کے لیے قائد اعظم کا ویژن بالکل سچ ثابت ہوا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو رویہ ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ سکھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ مسیحی برادری پر انتہا پسند ہندوؤں کے حملوں سے واضح ہو گیا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے لیے زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ پاکستان تمام اقلیتوں کے لیے محفوظ ملک ہے۔ یہاں سب کو اپنے تہوار منانے کی مکمل آزادی ہے۔ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں کرسمس کی تقریب میں شرکت کی۔ اپنے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ قائد اعظم کے فرمودات کے مطابق پاکستان میں ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں سمیت تمام اقلیتوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ اقلیتی برادری کو یقین دہانی کرواتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ کسی اقلیتی شہری کے ساتھ ناانصافی یا زیادتی ہوئی تو قانون پوری قوت سے حرکت میں آئے گا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر راولپنڈی کے کرس چرچ میں کرسمس کی تقریبات میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی مساوات، آزادی اور مذہبی رواداری کے ویژن کو اجاگر کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ پاکستان کے نظریے کی بنیادی اساس ہے۔ حکومت کی آفر اور اپوزیشن کی اس پیش رفت پر بات کر لیتے ہیں۔ میاں حافظ نعمان صاحب ہیں، ممبر قومی اسمبلی، مسلم لیگ نون کے بڑے دیرینہ کارکن ہیں، سینئر رہنما میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ میاں حافظ صاحب، وزیر اعظم نے اپوزیشن کو مذاکرات کی پیشکش کی تھی جو انہوں نے قبول بھی کی۔ کہیں نہ کہیں اب بال آپ کی کورٹ میں ہے نا، بتائیے گا اب حکومت آگے کا کیا سٹیپ لے گی؟ کیا کوئی پارلیمنٹ میں کمیٹیاں بنانے جائے گی جیسے پچھلی بار ہوا تھا؟ سلمان صاحب، میں بڑا مشکور ہوں، آپ کا بڑے ایک اہم ٹاپک پہ آج آپ نے دعوت دی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ جب میاں محمد شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو پارلیمنٹ کے اندر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے عمران نیازی صاحب کو اس وقت حکومت کو یہ آفر کی تھی کہ ہمیں میثاق معیشت کے اوپر آپس میں بات کرنی چاہیے تاکہ پاکستان اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائے، اور جو پاکستان تباہی کے بالکل دہانے پہ کھڑا ہو گیا تھا، معاشی طور پہ تباہ ہو گیا تھا 2018 کے بعد، اور جس طرح پاکستان کی قدر و قیمت اقوام عالم کی نظروں میں بالکل ختم ہو گئی تھی، تو وزیر اعظم اس وقت جب شہباز شریف صاحب نے جو جب کہ اپوزیشن لیڈر تھے بڑی ایک اوپن آفر کی تھی اور پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کی، تو اس کو بھی اس زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ تمسخر اس کا اڑایا گیا اور کہا گیا کہ جناب ہم نے تو ان سے بات ہی نہیں کرنی۔
حالانکہ میرا خیال یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے درمیان آپس میں ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے، اور جو سیاسی میچورٹی کا تقاضا ہوتا ہے کہ ملکی مسائل کے حوالے سے، ملکی سالمیت کے مسائل کے حوالے سے، اکنامک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لوگوں کی خوشحال زندگی کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ٹو سم ایکسٹینٹ مل کے چلتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ دوبارہ یہ جو ایک ایپیسوڈ چل رہی ہے اس وقت، جہاں پہ بہت زیادہ فتنہ انگیز قسم کی سیاست کی جا رہی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ان کے اپنا رکن کے اوپر ادھر کوئی وہاں پہ یو کے اندر حملہ ہوا، تو جس انداز کے اندر افواج پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک طرز عمل اختیار کیا ہے، ان کے یوٹیوبرز نے، ان کے وی لاگرز نے، اور ان کے آفیشیل پیج کے اوپر DGISPR کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی غیر مناسب رویہ ہے۔ حالانکہ وزیراعظم پاکستان نے آپ کے علم ہے کہ 2-3 دفعہ ابھی حال ہی میں یہ 2 روز قبل اس بات کو دوبارہ اعادہ کیا ہے کہ ہم PTI سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، آئیں بیٹھیں، مسائل کا حل ہمیں نکالنا چاہیے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ دوسری طرف سے جو بھی نمائندے موجود ہیں جن کو مینڈیٹ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارے نمائندے ہیں، یہ ہمارے بہاؤ پہ ڈائلاگ کریں گے، تھوڑے عرصے کے بعد ہی ان نمائندوں کے اوپر بھی عدم اعتماد کا مظاہرہ کر دیا جاتا ہے۔ ہوپ فار دی بیسٹ، ہمیں اچھی کی امید رکھنی ہے نا، پوائنٹس بڑے ویلڈ ہے جس کی بنا پر اپوزیشن آپ کے سامنے جو مطالبات رکھ رہی ہے، جو آپ کے بھی ریزرویشن ہے، اب شفاف انتخابات ہے، نئے الیکشن کمیشن کی تقرری ہے، پارلیمانی بالادستی ہے، یہ تمام ریزرویشن مسلم لیگ نون کی قیادت کی ہمیشہ سے رہی ہے نا۔ کیا حکومت نئے انتخابات پر بات چیت کے لیے نہیں تو بالکل یہ جی سلمان صاحب بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر آئیں بات کریں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، آ جائیں کہ جناب کس طرح ٹرانسپیرنسی انشور ہونی چاہیے، کس طرح آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے وہ ہم نے کیا اس میں کس طرح مل کے بیٹھنا ہے، کیسے طے کرنا ہے، چیزوں کو کیسے نارملائز کرنا ہے، ملک کی معاشی ترقی کے حوالے سے، ملکی سلامتی کے جو تقاضے ہیں اس وقت، جس طرح جو KP کے اندر صورتحال ہے، جو بلوچستان کے اندر صورتحال درپیش ہے، جہاں پر آپ کے منرلز ہیں، جہاں پہ آپ کی گولڈ مائنز جہاں پر موجود ہیں، وہاں پر اس وقت ڈسٹربنس کی کیفیت ہے، تو آئیں یہ مل کے جو بھی ایشو یہ چاہتے ہیں آئیں مل کے ڈائلاگ کریں۔ وزیراعظم پاکستان نے بڑا جنرسلی آپ کے علم میں ہے کہ ان کو آفر کی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کے پاس ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ سر وائس ورسا ہے، یہ موقع حکومت کے پاس بھی ہے نا، کیونکہ اپوزیشن اتحاد نے اپنے اعلامیہ میں ایک سٹیپ لے لیا آگے، بانی PTI کی رہائی کا مطالبہ انہوں نے نہیں کیا، تو کیا حکومت مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے لیے اپوزیشن کے رہنماؤں یعنی سیاسی لوگوں کی بانی PTI سے ملاقات کروائے گی؟ کیونکہ دوسری طرف طارق فضل صاحب کہتے ہیں کہ 8 فروری تک ملاقاتوں پر مکمل پابندی ہے، تو ایسے میں سر کیسے مذاکرات چلیں گے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں ملاقاتوں کے لیے جو ایک سزا یافتہ جو ایک قیدی ہوتا ہے اس کے جو SOPs طے ہیں، جو جیل مینول ہے، ایک تو یہ ہے کہ ملاقات اس کے مطابق کروائی جائے گی، ملاقات ضرور کروائی جائے گی، لیکن اس ملاقات کے نتیجے میں کوئی ایسا ایجنڈا پبلسائز نہیں ہونے دیا جائے گا جو اینٹی سٹیٹ ایجنڈا ہو۔ لیکن جس انداز میں پہلے ملاقاتیں جاری تھیں، بڑی فریکوینٹلی ہوتی تھیں، لیکن باہر آ کے جس انداز میں ایک اینٹی سٹیٹ ایجنڈا پبلسائز کیا جاتا تھا، کبھی انڈین چینلز کے اوپر بیٹھ کے کیا جاتا تھا، اور جس طرح پوری دنیا کے اندر، تو میرا خیال ہے کہ اس کی پرمیشن نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اور چیز بتا دیں کہ آپ اپنے اتحادیوں کے ساتھ اس مذاکرات کو کریں گے، کوئی لاسٹ ٹائم نا بڑی بے بسی تھی مرحوم عرفان صدیقی صاحب کے لہجے میں، رانا ثناء اللہ صاحب کے لہجے میں، کہ ملاقات نہیں کروا پا رہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ان کی قیادت کی ملاقات ہو تاکہ مشاورت ہو، لیکن ہونی تو چاہیے، نہیں ہو سکتی، تو سر اس باری یہ بے بسی والے عنصر کو بھی ختم کریں گے؟ نہیں دیکھیں کوئی بے بسی نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل ایک انڈیپینڈنٹلی ایک ڈیموکریٹ انداز کے اندر کام کر رہی ہے، کوئی کسی کی بے بسی نہیں ہے، کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ PTI کو بارہا آفر کی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ آئیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں، آپ آئیں بیٹھیں، بات چیت کریں، بات چیت سے مسائل کا حل نکالیں، اور اس کی بنیادی وجہ سلمان صاحب اس وقت یہ ہے کہ آج اللہ کی ذات نے آپ کو اقوام عالم میں عزتیں عطا کی ہیں، آپ کی فورن پالیسی ایک بہترین پالیسی، آپ دنیا کی 3 طاقتوں کے آپ اس وقت آنکھ کا تارا بنے ہوئے
ہوئے ہیں, آپ کے امریکہ سے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں, آپ کے رشیا سے اچھے تعلقات ہیں, آپ کے چائنا سے اچھے تعلقات ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری فورن پالیسی ایک آئیڈیل پالیسی کے طور پہ اس وقت انٹروڈیوس ہوئی ہے دنیا کے اندر. یہ ایک ایسا وقت ہے کہ پاکستان کو معاشی بینیفٹ ہونے چاہیے. پاکستان کی ہماری جو ٹیکنالوجی ہے آج لوگ اس کو لینا چاہ رہے ہیں. مارکہ حق کے بعد آپ کی ویلیو میں بڑا اضافہ ہوا ہے, پھر انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر کو نارملائز کیا جائے, اور جس طرح ایک روٹین کے اندر ایک اپوزیشن اور حکومت مل کر پارلیمنٹ میں کام کرتی ہے, اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت پر تنقید کرنا اور ایک کرٹیسائز کرنا تاکہ حکومت کی پالیسیز کے اندر بہتری آئے. تو میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کو اپنا وہ رول پلے کرنا چاہیے. کوئی کسی قسم کی کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, نہ کوئی اس طرح کا پریشر ہے حکومت کے اوپر. آلرائٹ, میاں حافظ نعمان صاحب ممبر قومی اسمبلی نون لیگ کے سینئر رہنما ہم سے بات کریں. حکومت کی ول ہے اور بہت سیریسنس کے ساتھ یہ ول ہے, اور اپوزیشن کو بھی اس ول کے لیے باقاعدہ طور پر ایک راستے کو تیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. پاکستان فرنٹ اس بریک کے بعد. سال 2025 پاکستان کے لیے سفارتی اعتبار سے بہترین سال رہا. پاکستان نے اپنے کارڈز بہترین انداز سے کھیلے. پاکستانی سفارتکاری کا فوکس امداد کی بجائے تجارت اور سرمایہ کاری پر رہا ہے. واشنگٹن سے ریاض تک پاکستان کی سفارتی حکمت عملی معاشی تعاون کے گرد گھومتی رہی. 2025 کو پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کا سال قرار دیا جا رہا ہے. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کے لیے دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں ریڈ کارپٹ بچھائے گئے. کئی ممالک کے سربراہان اور ملٹری لیڈرشپ نے بھی پاکستان کے دورے کیے. سفارتی محاذ پر ایک اور بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے. متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان جمعے سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. صدر بننے کے بعد شیخ محمد بن زیاد ال نہیان کا پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا. دفتر خارجہ کے مطابق شیخ محمد بن زیاد ال نہیان کے ہمراہ ایک اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا جس میں وزراء اور سینئر حکام شامل ہوں گے. دورے کے دوران شیخ محمد بن زیاد ال نہیان کی صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں شیڈول ہیں, جن میں 2 طرفہ تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ, علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا. دفتر خارجہ بتاتا ہے کہ یہ دورہ تجارت, سرمایہ کاری, توانائی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا اہم موقع فراہم کرے گا. دونوں ممالک خطے میں امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی غور کریں گے. گزشتہ برسوں میں دونوں ممالک کے درمیان اربوں ڈالر کے معاہدے طے پا چکے ہیں. جنوری 2024 میں پاکستان اور یو اے ای نے ریلوے, اقتصادی زونز اور انفراسٹرکچر کے شعبوں میں 3 ارب ڈالر سے زائد کے معاہدوں پر دستخط کیے تھے. یو اے ای گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران پاکستان میں 10 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کر چکا ہے, جس سے دونوں ممالک کے مضبوط اقتصادی تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں دنیا آج پاکستان کے ساتھ تعلقات بنانے پر فخر محسوس کرتی ہے. پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو ناک آؤٹ کیا. پاکستان کی مؤثر سفارتی حکمت عملی سے بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہوا, جس کے نتیجے میں سرنڈر مودی منہ چھپا کر بیٹھنے پر مجبور ہے. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے مودی ٹرمپ کا سامنا کرنے سے خوفزدہ ہے. پاکستان ہر اہم فورم پر مرکز نگاہ رہا. عالمی رہنما پاکستانی سیاسی اور عسکری قیادت کے ساتھ کھڑا ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں. چین کی جاپان کے خلاف فتح کی 100 سالہ تقریبات میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا پروٹوکول دنیا نے دیکھا. وزیر اعظم پاکستان چین کے صدر شی جن پنگ, روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان صف اول میں ایک ساتھ نظر آئے. مودی کو اس اہم موقع پر دعوت ہی نہیں دی گئی. اس سے پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی وزیر اعظم پاکستان لائم لائٹ میں نظر آئے, جبکہ سرنڈر مودی الگ تھلگ نظر آئے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر بھی وزیر اعظم شہباز شریف چھائے رہے. غزہ جنگ بندی معاہدے پر پاکستان ان 8 اسلامی ممالک میں شامل تھا جن کے سربراہان نے صدر ٹرمپ سے ملاقات کی. اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے اہم ملاقات بھی ہوئی, جس میں پاک امریکہ دفاعی اور معاشی تعلقات کے فروغ پر بات ہوئی. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں امریکہ نے F-16 طیاروں کی اپ گریڈیشن کے لیے 68 کروڑ ڈالر کے پیکج کی منظوری دی. امریکی بینک ایکزیم نے ریکارڈنگ منصوبے کے لیے 1 ارب 25 کروڑ ڈالر فائنانسنگ کی منظوری دی. صدر ٹرمپ سے قریبی تعلق رکھنے والے 2 امریکی کمپنیوں نے معدنیات کے شعبے میں 50 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کا معاہدہ کیا. ترکی, آذربائیجان, ازبکستان, تاجکستان اور انڈونیشیا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات نئی بلندیوں پر نظر آئے. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کے نتیجے میں مارکہ حق کے دوران ترکی, آذربائیجان اور ایران پاکستان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے نظر آئے. دوسری جانب مارکہ حق میں پاکستان کی کامیابی سے بھارت کے خطے میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کے غبارے سے تو ہوا ہی نکل گئی. 2025 میں پاکستان خطے ہی نہیں امت مسلمہ کے لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آیا. تنازعات کے حل کے لیے دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے. ایران اسرائیل جنگ ہو یا قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال, پاکستان مرکز نگاہ رہا.
پاکستان کی کامیاب سفارتکاری سے سعودی عرب اور ایران آج ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ غزہ میں 2 سال سے جاری اسرائیلی جاری کے خاتمے میں بھی پاکستان کا کلیدی کردار رہا ہے۔ شرم الشیخ میں غزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کی تقریب میں بھی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو غیر معمولی پذیرائی ملی، جو پاکستان کی سفارتی کامیابی کا مظہر ہے۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے صرف وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کو اظہار خیال کے لیے مائک دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو کی گونج پوری دنیا میں سنائی دی۔ صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی گفتگو کے بعد کہا، اب کسی عالمی رہنما کی بات کرنے کی گنجائش نہیں رہی۔ عالمی ماہرین اسے پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی قرار دیتے ہیں۔ 2026 میں پاکستان کا سب سے بڑا فیصلہ غزہ فورس کا حصہ بننے یا نہ بننے کا ہوگا۔ دنیا خاص طور پر امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کی بہترین پالیسی یہ کہ وہ اب تک امریکہ کو وضاحت سے مسلسل باور کراتا آیا ہے کہ ہم کیا نہیں کر سکیں گے۔ دنیا سفارتی محاذ پر کامیابیوں کو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مشترکہ کاوش قرار دے رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ملٹری ڈپلومیسی نے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کو 4 چاند لگائے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں میں پاک سعودیہ مشترکہ دفاعی معاہدہ انتہائی اہم ہے۔ آج پاکستان خطے ہی نہیں، امت مسلمہ میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی حیثیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ سعودی عرب کے بعد کئی اسلامی ممالک پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج پاکستان چین اور امریکہ کے ساتھ تعلقات کو انتہائی متوازن انداز میں لے کر چل رہا ہے۔ یہ پاکستان کی موجودہ سیاسی اور عسکری قیادت کے ویژن کا ثبوت ہے۔ 2025 میں پاکستان اپنے سفارتی محاذ پر کیسا رہا؟ سینئر ڈپلومیٹ ہیں سفارتکار منیر اکرم صاحب، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ منیر اکرم صاحب، 2025 میں پاکستان نے سفارتی محاذ پر کہنے کو تو بہت کامیابی حاصل کی، اسپیشلی مارکہ حق کے بعد، جہاں بھارت سفارتی تنہائی کا شکار ہوا، وہیں پاکستان نے نہ صرف امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کیا بلکہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی کیا۔ غزہ اور ایران اسرائیل جنگ میں بھی اہم کردار تھا۔ اوورآل آپ کی نظر میں 2025 میں پاکستان کی فورن پالیسی کیسی رہی؟ جی، 2025 میں ہماری کافی کامیابی ہوئی ہے سفارتی محاذ پر، اور اس کے بہت سارے وجوہات ہیں، پر جو اس میں ہماری ایک اسٹریٹجک کلیئرٹی تھی کہ پاکستان کس طرح سے اپنی ڈپلومیٹک پوزیشن بہتر کر سکتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی بھی بہت مہربانی تھی کہ ہمیں کامیابی دی، جو مرکز حق میں ہندوستان کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی 4 دن کی، اس میں یہ ثبوت ہو گیا کہ پاکستان ایک بہت اہم اور کریڈیبل طاقت ہے، اور ہندوستان کی جو پروجیکشن تھی کہ ہم پاکستان کو کچل سکتے ہیں اور پاکستان کو دبا سکتے ہیں، ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، اور ہم امریکہ کا جو اسٹریٹجک پارٹنر بن کر ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بن سکتے ہیں اس خطے میں، یہ سب جو ان کی پروپیگنڈا تھی وہ سب کھوکھلی نکلی، اور اس کی وجہ سے دنیا کی نظر پاکستان کے اوپر بہت مختلف ہو گئی کہ پاکستان ایک کریڈیبل ملک ہے، انڈیپینڈنٹ پالیسی ہے، اور وہ اچھے تعلقات چاہتا ہے امریکہ کے ساتھ، اور دوسری جو ہمارے خطے میں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ تو اس کی بیسس کے اوپر ہماری فارن پالیسی چلی ہے۔ اس میں بہت اہم رول ہمارے جو چیف عوامی اسٹاف نے بہت اہم رول پلے کیا ہے کاؤنٹر ٹیررزم پر، پھر مرکز حق کے بعد میں، اور جو تعلقات بڑھے ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ، یہ بہت ایک اضافہ ہوا ہے۔ منیر اکرم صاحب، واٹ اباؤٹ بیلنسنگ ایکٹ؟ یعنی ایک مشکل سچویشن تو ہے نا، امریکہ اور چین دونوں بڑی سپر پاورز ہیں، لیکن پاکستان نے دونوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن بھی رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا، فیلڈ مارشل صاحب، وزیر اعظم صاحب، ان کے لیے وائٹ ہاؤس کے دروازے بھی کھلے، وزیر اعظم نے چین کی ملٹری پریڈ میں بھی شرکت کی۔ پاکستان کی جانب سے یہ بیلنس قائم رکھنا، اس کو آپ کتنے پوائنٹس دیتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہمیں ہماری پالیسی میں ایک بہت اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے۔
وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی یہ ہے کہ ہماری جو دوستی ہے چین کے ساتھ وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. وہ دوستی اب 70 سال سے چل رہی ہے اور اس میں کوئی عدل بدل نہیں ہوا ہے. کنسسٹنٹ پالیسی چل رہی ہے چین کے ساتھ. وہ ہماری فارن پالیسی کا ایک فاؤنڈیشن ہے. اس فاؤنڈیشن پہ ہم نے دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کیے ہیں اور چین کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. کیونکہ ہماری کلیئرٹی ہے کہ ہم چین کی جو ریڈ لائنز ہیں اس کو ہم نے نہیں کراس کرنا ہے. ٹھیک. تو ہم نے وہ مکمل رکھنا ہے جو ہمارے تعلقات ہیں چین کے ساتھ, ٹھیک. اور اس کی بیسس کے اوپر امریکہ سے اور دوسرے جو ممالک ہیں ان سب سے ہم تعلقات بہتر کر سکتے ہیں چین کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ. ٹھیک. سر اب کل ایک دورہ ہے بڑا اہم, یو اے کے شیخ محمد بن زائد ال نہیان جو صدر ہیں جی, وہ پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ کر رہے سر. تو آپ اس کی ذرا امپورٹنس کے حوالے سے بتائیے گا. کہا تو جا رہا ہے کہ تجارت, سرمایہ کاری, توانائی اور ترقیاتی شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کا یہ اہم موقع ہوگا. آپ اس کو کتنی امپورٹنس دیتے ہیں؟ جی دیکھیں, جو یو اے ای ہے اس خطے میں, گلف میں, یہ انہوں نے کافی, ان کی کامیابی ہے نہ صرف اکنامک ڈیولپمنٹ میں پر ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ہو گیا یو اے ای. تو اب بہت ایک ان کا رول ہے انویسٹمنٹ میں, اور اسپیشلی جو ایڈوانس ٹیکنالوجی انویسٹمنٹس ہیں اس میں کافی اضافہ ہوا ہے یو اے ای میں. بہت کیپیبلٹیز انہوں نے حاصل کی ہیں, اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اسٹریٹ فارورڈ انویسٹمنٹ بھی, پر ٹیکنالوجیکل کوآپریشن ان کے ساتھ کرنا ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا. ٹھیک, بہت شکریہ. سینئر ڈپلومیٹ منیر اکرم ہم سے بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. امریکی جریدے فارن میگزین نے ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی میں پاکستان کی بڑی کامیابی کے ساتھ ونر جبکہ بھارت کے واضح طور پر لوزر قرار دیا ہے. امریکی میگزین دا ڈپلومیٹ نے پاکستان کو عالمی توجہ کا مرکز قرار دے دیا ہے. دا ڈپلومیٹ کے مضمون میں کہا گیا کہ 2025 پاکستان کے لیے اسٹریٹجک واپسی اور عسکری اعتماد کا سال ثابت ہوا. ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت کے آغاز کے بعد پاکستان نے واشنگٹن میں ایک خاموش مگر مؤثر اسٹریٹجک کم بیک کیا, جس کے نتیجے میں امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی ہے. واشنگٹن میں توازن پاکستان کے حق میں پلٹ گیا ہے. پاکستان نے وہ حاصل کیا ہے جو کئی اتحادی بھی نہیں کر سکے, یعنی اعتماد اور رسائی. امریکہ کے نزدیک پاکستان ایک بار پھر قابل قدر اور کارآمد شراکت دار بن گیا. دا ڈپلومیٹ کے مضمون میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے ایک بڑے ماسٹر مائنڈ کی گرفتاری میں پاکستان کے کردار نے ٹرمپ انتظامیہ کو فوری سفارتی کامیابی دی, جس سے دونوں ممالک کے تعلقات میں اعتماد کی فضا بنی. اسی پس منظر میں امریکہ نے پاکستان کو دوبارہ ایک قابل اعتماد اور مؤثر شراکت دار کے طور پر دیکھنا شروع کیا. میگزین کے مطابق پاکستان نے ٹرمپ کے ٹرانزیکشنل خارجہ پالیسی ماڈل کے تحت عملی اور نتیجہ خیز سفارتکاری کی, جس میں کرپٹو کرنسی, اہم معدنیات اور تجارتی معاملات پر تعاون اور ممکنہ معاہدوں پر بات چیت شامل رہی. دا ڈپلومیٹ کے مضمون میں انتہا پسندی کے خلاف چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے موقف کو خوب سراہا گیا ہے. میگزین بطور خاص ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عسکری قیادت نے ریاستی سطح پر انتہا پسندی کے خلاف واضح اور مضبوط پیغام دیا ہے کہ جہاد کے اعلان کا اختیار صرف ریاست کے پاس ہے. مضمون میں کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کا پیغام انتہا پسندی کے خلاف اہم سنگ میل ہے. ڈپلومیٹ کے اس مضمون پر بات کر لیتے ہیں بریگیڈیئر احمد سعید منہاس صاحب سے. بریگیڈیئر صاحب, 2025 میں پاکستان نے سفارتی محاذ پر کوئی شک نہیں بہت سی کامیابیاں سمیٹی ہیں. انٹرنیشنل میڈیا اس کی گواہی بھی دے رہا ہے. امریکی جریدے فارن پالیسی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی خارجہ پالیسی کے اعتراضوں میں پاکستان کو نمایاں کامیاب ملک جبکہ بھارت کو واضح طور پر ایک ناکام ملک میں شمار کیا ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ جی بالکل, دیکھیں 2025 سال ختم ہونے کا ہے اور ہر سال کی طرح جب سال ختم ہونے کو آتا ہے تو مختلف اتھینٹیکیٹڈ جریدے جو ہیں اس کا انالیسس کرتے ہیں. تو پچھلے ایک ہفتے کے دوران پہلے واشنگٹن پوسٹ, پھر فائنینشیل ٹائمز اور اب دا ڈپلومیٹ نے پاکستان کے اوپر اسسمنٹ جو اپنی اسٹریٹجک لیول پہ جاری کی ہے, اس میں پاکستان کو دنیا کا مرکز نگاہ کہا گیا ہے, کیونکہ پاکستان نے جس طرح سے ڈپلومیٹک ایفرٹس اپنے کیے ہیں دنیا میں عمل لانے کے لیے, یا اپنے سے 8 گنا بڑے دشمن کو آدھے گھنٹے میں گھٹنوں پہ آنے میں مجبور کرنے کے حساب سے, کاؤنٹر ٹیررزم کے حساب سے جس طرح سے ہم نے افغانستان کو جو اس پہ دباؤ ڈالا اور اس کو انٹرنیشنلائز کیا بین الاقوامی لیول کے اوپر, جس میں قطر کی, ترکیہ کی, سعودی عرب کی, رشیا کی,
چائنا کی انوالومنٹ تھی، اور اس سے پہلے غزہ کے اندر جو پیس پروسیس ہوا اس کے اندر ہمارا بہت کلیدی کردار رہا. تو ایک ریاستی جو نظم و ضبط ہم نے پہلے اپنے ڈومیسٹک لیول پہ اس کو انشور کیا، اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ اور ریجنل لیول کے اوپر جا کے پاکستان نے انتہائی مؤثر سفارتکاری کی، اور جس میں کہ دنیا میں برگیڈیئر صاحب میں کچھ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں نا. اس جریدے نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو قربت پیدا کی ہے پاک امریکہ تعلقات میں، ایک نئی جہد پیدا کی ہے، کیا وہ آپریشن مارکہ حق میں کامیابی کی بنا پر ہے، اور آپ کو ایسا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ گرم جوشی بڑھے گی؟ جی بالکل. دیکھیں ویسے تو پاکستان کا وقار ملیٹریلی آپ دیکھیں تو اس سے پہلے بھی تھا اور ابھی بھی کنٹینیو تھا، لیکن اس میں جو کیٹلسٹ کا رول ادا کیا گیا وہ ہوا آپریشن بنیاد مرصوص میں. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارا جو آپریشن رسپانس جنریٹ ہوا اس کو اب وار کالجز میں ٹیکسٹ بک یا ایز اے کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے. تو اپنے سے 8 گنا دشمن کو ہم نے زیر کیا تھا. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ چونکہ خود ایک پیس میکر ہیں اور اپنے آپ کو امن کا پیغمبر بولتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے پاکستان اور انڈیا جو کہ دونوں نیوکلیر ویپن اسٹیٹ تھیں ان کی جب دیکھا کہ ان کی ایسکلیشن لیڈر کے اوپر جنگ اوپر جا سکتی ہے، تو جیسے ہی انہوں نے پیس بروکنگ کی آفر کی تو پاکستان میں فوراً اس آفر کو جو ایکسیپٹ کیا، اور پھر مارشل عاصم منیر صاحب نے اس کا خیر مقدم بھی کیا. اور سب سے جو ماسٹر سٹروک ہم نے پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول کے اوپر پاکستان نے کھیلا تھا وہ ہم نے ٹرمپ صاحب کو پیس پرائز کے لیے جو ہے وہ نامینیٹ کیا. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا نے ڈسمسو اپروچ کا اختیار کیا اور اینٹی جو ٹرمپ ہے وہ پوزیشن لی. تو ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ اس پہ کافی انویسٹمنٹ اس کو یو ایس کی تھی، لیکن پاکستان نے جس طرح سے اپنی آرم فورسز کے ذریعے ایک مقام پیدا کیا یا دنیا میں اپنا نام پیدا کیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا جو جریدہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی پالیسی ونر اور بھارت کی پالیسی لوزر ہے، تو یہ بڑا میرٹ پہ کہہ رہا ہے، اس نے واقعی خطے کے توازن کو بدلا ہے. جی بالکل. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ جو یہاں پر عدم توازن تھا ویپنز کے حساب سے، ہم نے اس کو بھی پروف کیا کہ عددی برتری جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی. اٹس the man behind the gun which fights. It's the pilot in the cockpit which flies the aircraft. It's not the عددی برتری کہ آپ کے پاس 1000 ٹینک ہو. 1000 ٹینک چلانے کے لیے، رافیل اڑانے کے لیے دل گردے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا ہم نے جو ایک بیلنس، اسٹریٹجک بیلنس قائم کیا وداؤٹ پلینگ the nuclear factor, that meant a lot. بہت شکریہ. برگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہا صاحب ہم سے بات کر رہے تھے ایک اہم ترین ٹاپک اس بریک کے بعد. پی ایس ایل نے خود کو دنیا کی بہترین سپر لیگ کے طور پر منوایا ہے. 2026 میں پی ایس ایل کا نیا سورج طلوع ہونے جا رہا ہے. پی ایس ایل 11 26 مارچ 2026 سے 3 مئی تک منعقد ہوگا. اس بار ایونٹ میں 8 ٹیمیں ایکشن میں دکھائی دیں گی. پی سی بی نے نئے سال اور نئے ایڈیشن کے لیے پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیمیں اتارنے کی تیاری کر لی ہے. پی ایس ایل 11 سے 2 نئی ٹیمیں ایکشن میں نظر آئیں گی، جس کے لیے پی سی بی کی پاکستان سمیت امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور یو اے ای سے بڈز موصول ہو گئی ہیں. پی سی بی بڈنگ کے عمل کو شفاف، مسابقتی اور عالمی معیار کے مطابق مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے، تاکہ پاکستان میں سپر لیگ کی مزید توسیع اور ترقی کو یقینی بنایا جا سکے. نئی فرنچائز کی 10 سالہ ملکیت 2026 سے 2035 تک ہوگی. پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹینڈرز کے نتائج کو غیر معمولی اور حوصلہ افزا قرار دیا ہے. بڈرز پاکستان سمیت دنیا کے 5 ممالک سے تعلق رکھتے ہیں. ان میں امریکہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے. بڈنگ کے ابتدائی مرحلے کے نتائج کا اعلان ہفتے کو کیا جائے گا. اگلے مرحلے میں ٹیکنیکلی کوالیفائڈ بڈرز کو 8 جنوری کو اسلام آباد کنونشن سینٹر میں کھلی بولی کے ذریعے 2 نئی ٹیمیں خریدنے کا موقع ملے گا. کامیاب بولی دہندگان فیصل آباد، راولپنڈی، حیدرآباد، سیالکوٹ، مظفر آباد اور گلگت میں سے کسی ایک شہر کے نام پر ٹیم منتخب کرنے کے اہل ہوں گے. وہ فہرست سے باہر کا کوئی نام بھی تجویز کر سکتے ہیں. 7ویں اور 8ویں ٹیموں کو کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل 11 سے اگلے 5 ایڈیشنز تک 84 کروڑ روپے کم از کم سینٹرل پول انکم گارنٹی دینے کا فیصلہ بھی کیا ہے. ملتان سلطانز کے موجودہ اونرز کا معاہدہ نہیں بڑھایا گیا. مسلسل متنازع بیانات اس کی وجہ بنے ہیں. وہ خود بھی ٹیم کو اپنے پاس برقرار رکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے. بورڈ کو اس ٹیم کے نئے مالکان کی بھی تلاش کرنا ہوگی. پی ایس ایل کے اس نئے پڑاؤ پر اسپیشلی ملتان سلطان کا کیا مستقبل ہوگا، اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے اسپورٹس جرنلسٹ شاہد ہاشمی اور شکیل کھٹک. شاہد ہاشمی صاحب، میں آپ سے ہی بات کا آغاز کر لوں. نئی ٹیموں کی شمولیت سے کیا پی ایس ایل کی جو مارکیٹ ہے وہ بڑھے گی، اور آپ سمجھتے ہیں کہ فرنچائز کا اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اور دوسرا، ملتان سلطان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، گرو کر رہی ہے پاکستان سپر لیگ. پوری دنیا اس کو مانتی ہے کہ دنیا کی 2nd بیسٹ لیگ ہے.
बल्कि अक्सर हम सबसे बड़ी जो दुनिया की लीग है उससे भी कम्पीट करते हैं। अब 2 टीमें मजीद आने से एक तो नंबर ऑफ मैचेस भी बढ़ेंगे, खिलाड़ियों का पूल बढ़ेगा। जो 2 नई टीमें आएंगी उसमें यकीनन 10 से 12, 10 से 15 प्लेयर पाकिस्तानी भी होंगे जो डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेलते हैं, और उनका शिकवा ये रहता है कि उनको कोई पीएसएल में नहीं लेता। तो अब वो भी पीएसएल में जगह पाएंगे, टीमें बढ़ेंगी, आपका स्कोप बढ़ेगा। आपको ये चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि दूसरे मुल्कों से, जैसे इंग्लैंड हो गया, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, उनसे भी निगोशिएट करें। अभी हमने अपने 6 बेहतरीन खिलाड़ी बिग बैश के लिए ऑस्ट्रेलिया को दिए हैं, उनसे बात करें रेसिप्रोकल बेसिस पे कि हमें भी ऑस्ट्रेलिया के 8 से 10 अच्छे क्रिकेटर्स मिल जाएं, वेस्ट इंडीज के मिल जाएं, साउथ अफ्रीका के मिल जाएं, ताकि हमारी जो पीएसएल है मजीद ग्रो करे, उसकी दुनिया भर में मजीद तारीफ हो, मजीद उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। और जहां तक आपने मुल्तान सुल्तान का पूछा है, तो अभी तक तो ये इत्तलात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके मामला संभालेगा। अच्छा ये होता कि मुल्तान सुल्तान के जो ओनर्स हैं, तरीन ग्रुप, उन्होंने अपना खून पसीना, अपनी कमाई लगाई है इस मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज पे, तो बाहमी बातचीत के जरिए इस मसले को हल करें। अली तरीन एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट का दिल रखने वाला बंदा है। जिस तरह वो साउथ में एकेडमी चलाते हैं, जिस तरह उन्होंने साउथ में प्लेयर्स को प्रोड्यूस भी किया है और सपोर्ट भी किया है, तो क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एक कदम आगे बढ़ाए, मुल्तान सुल्तान 2 कदम आगे बढ़ाए, निगोशिएशन करें और मुल्तान सुल्तान का वही तरीन ग्रुप आ जाए जो मुल्तान सुल्तान को शुरू से चला रहा है। नहीं, पसंद नापसंदीदगी और इस जिद ने ही आज तक पाकिस्तान की क्रिकेट को और दीगर शोबों को यहाँ तक पहुँचाया है। शकील खट्टर, थोड़ा आपका रिस्पांस बताइएगा मुल्तान सुल्तान से मुतालिक, और फिर मैंने पूछना है आपसे नई फ्रेंचाइज की बेस प्राइस क्या रखी गई है? पीसीबी की तरफ से तजवीज़ किए गए नामों के अलावा कोई और नाम लेने का तरीका कार भी है? देखिए, मुल्तान सुल्तान के हवाले से शाहिद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि मुल्तान सुल्तान की काफ़ी ज़्यादा काविशें शामिल हैं पाकिस्तान सुपर लीग को इस स्टेज तक लाने में। और जब ये बात यहाँ तक सिर्फ माफ़ी तलाफ़ी तक आ गई थी, तो मेरा ख्याल है दोनों पार्टीज़ को मिल बैठ कर ये तय करना चाहिए था, बजाय सोशल मीडिया के ऊपर या मीडिया के ऊपर ये बात आती। और जहाँ तक बेस प्राइस की बात है, तो फाइनल प्रिडिक्ट करना भी काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि पीसीबी ने अभी तक बेस प्राइस जो नई फ्रेंचाइजेज़ हैं उनकी रिवील नहीं की है। ताहम अगर मार्केट वैल्यू को देखें, जो पीएसएल की वैल्यूएशन हुई और बाकी जितनी भी फ्रेंचाइजेज हैं, 6 फ्रेंचाइजेज हैं, उनको देखें तो जो बेस प्राइस है कम अज़ कम तकरीबन 1 अरब तक तो होनी चाहिए जो बेस प्राइस है, और मुमकिन तौर के ऊपर इतनी बेस प्राइस होगी जो नई फ्रेंचाइजेज आ रही हैं। ताहम एग्जैक्ट जो प्राइस है वो बिडिंग वाले दिन ही रिवील की जाएगी, जिस दिन बिडिंग होगी। 8 तारीख को इस्लामाबाद में बिडिंग होने जा रही है और ये ओपन बिडिंग होगी, तो वहाँ पर जो है बेस प्राइस रिवील की जाएगी। दूसरी तरफ जहाँ तक आपने नामों का जिक्र किया, तो पीसीबी ने पहले ही 6 नाम दिए हुए हैं, जैसे फैसलाबाद है, सियालकोट है, गिलगित है, मुजफ्फराबाद है, हैदराबाद है। तो ये 6 नाम पीसीबी ने, जो 2 नई टीमें आ रही हैं, तमाम बिडर्स को बताया है कि आप इन 6 नामों में से एक नाम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके साथ आगे आप लगा सकते हैं। जैसे लाहौर है, उन्होंने कलंदर्स लगाया है, कराची है, उन्होंने किंग्स लगाया हुआ है। बट सिर्फ ऐसे नहीं है, इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन ज़रूर है कि अगर सपोज़ कोई जो बिडर है वो टीम ले लेती है, तो वो अगर कहे कि हमने इन 6 सिटीज़ में से किसी एक का भी नाम नहीं रखना, तो इस सूरत हाल में पीसीबी ने ऑप्शन दी है कि आप अपनी पसंद का नाम रख सकते हैं, ताहम उसके लिए आपको इजाफी $1 मिलियन देना पड़ेगा। तो वो $1 मिलियन दे के आप अपने पसंद का नाम रख सकते हैं। और फिर पसंद के नामों में भी आगे कुछ शराइत हैं कि आप कोई अल्कोहल ब्रांड नहीं कर सकते, किसी का नाम नहीं लगा सकते, इस तरह करके। या इवन जो कलंदर्स का नाम है, जैसे कलंदर्स है या किंग्स है या यूनाइटेड है, ये इस तरह के जो 6 नाम है वो भी नहीं रख सकते। तो आप $1 मिलियन दे के आप अपने पसंद का नाम भी रख सकते हैं पीएसएल में। अच्छा, शायद आजमी साहब, नई फ्रेंचाइज के आने के बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पीएसएल की जो पॉलिसीज़ है उस पर कोई मेजर शिफ्ट आ सकता है, क्योंकि पहले से मौजूद फ्रेंचाइज के कितने खिलाड़ियों को अब ये लोग रिटेन कर सकेंगे? अभी तक जो इतलात आ रही हैं, उधर अभी तक ये ऑफिशियली इतलात नहीं है कि 4 तक खिलाड़ियों को रिटेन करने का मौका दिया जाएगा हर फ्रेंचाइज को, इसलिए कि जो 2 नई फ्रेंचाइज आएंगी उनको भी कम से कम 4 से 6 अच्छे प्लेयर तो मिले, ताकि वो अपनी टीम को आगे बढ़ा सके। जब मुल्तान सुल्तान आई थी उस वक्त भी उन्हें तकरीबन 4 से 5 प्लेयर्स मिले थे टॉप क्लास के, ताकि वो अपनी फ्रेंचाइज को आगे बढ़ा सके। डोमेस्टिक का पूल बड़ा अच्छा होगा। अब जैसे अभी अंडर 19 और राइजिंग स्टार एशिया कप हमारी टीमें जीती हैं, उसमें से भी 2-2, 3-3 प्लेयर्स लेकर इन 2 टीमों को दिए जाएं। और भी बहुत से बडिंग प्लेयर्स हैं जिनको पीएसएल में जगह नहीं मिलती। अब ज्यादातर क्रिकेट जो होगी इंटरनेशनली भी वो T20 क्रिकेट होगी, टेस्ट क्रिकेट का भी उसके ऊपर असर पड़ रहा है, ओडीआई क्रिकेट का भी उसके ऊपर असर पड़ रहा है कि जब से T20 आई है 400 रन वनडे में बनना ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहा, 400 रन भी बन जाते हैं, 350, 360 भी चेज हो जाते हैं। तो अब वो शिफ्ट जा रहा है T20 की तरफ। तो आप अपनी जब पीएसएल को ग्रो कर रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि एक बैलेंस रखें टीमों को, ताकि
मुकाबला जो है वो 6 की 6 टीमों के दरमियान या 8 की 8 टीमों के दरमियान जबरदस्त हो, ऐसा ना हो कि 2 टीमें बिल्कुल कमजोर हो जाएं और बाकी 4-5 टीमें थोड़ी मजबूत हो जाएं। और अच्छा शकील, अभी इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि जो फाइनेंशियल मॉडल है उसमें कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं PSL के, क्योंकि हर फ्रेंचाइज को सेंट्रल पूल से क्या मिलेगा स्पेशली, ये तो जानना ज़रूरी है ना? देखिए नो डाउट सलमान भाई, जहाँ तक हम PSL के फाइनेंशियल मॉडल की बात करें तो इसको थोड़ा सा चेंज तो होना ही पड़ेगा। अब PSL की जितनी इनकम है उनका 95% जो है जो 6 फ्रेंचाइजेस थी उनको जाता था, और अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो तकरीबन 94 करोड़ के करीब हर फ्रेंचाइजेस के हिस्से में आया था। तो अब जब 2 नई फ्रेंचाइजेज आएंगी तो जाहिर सी बात है, अगर आपकी इनकम 1 अरब है और अब पहले 6 बंदों में तकसीम होती थी तो अब 8 बंदों में तकसीम होगी, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा सा कमी होगी। तो अब PCB ने जो नई टीमें आ रही हैं, जो नए फ्रेंचाइजेस आ रहे हैं, उनको शॉर्टेज दिया कि तकरीबन 84 करोड़ रुपए तक आपको जो सेंट्रल पूल है उसमें से पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर फाइनेंशियल मॉडल की मैं ओवरऑल बात करूं तो जैसे मैंने मुल्तान सुल्तान का जिक्र किया कि उनकी वैल्यूएशन तकरीबन 1 अरब 37 करोड़ बनी है, जबकि लाहौर कलंदर्स की वैल्यू की बात करें तो 67 करोड़ के करीब बनती है। तो फाइनेंशियल मॉडल के अंदर कुछ सुकम ज़रूर है, ताहम इस हवाले से अभी तक PSL जो मैनेजमेंट है उन्होंने पूरा मॉडल तो चेंज करने की कोशिश नहीं की और ना वो करेंगे अभी, और ना अभी उनका ऐसा कोई प्लान है। ताहम कुछ फ्रेंचाइजेस ने ज़रूर इस बात के ऊपर अपना जो कहते हैं ना कि रिजर्वेशन शो की थी, ताहम पूरा मॉडल चेंज नहीं किया जाएगा। जो नई फ्रेंचाइजेज आ रही हैं उनको जो सेंट्रल पूल है उनमें से 84 करोड़ की शॉर्टी दी गई कि अगर आप जो इन्वेस्ट करेंगे उनमें से 84 करोड़ तक आपके पास आएगा, क्योंकि इसमें आगे आपके पास होती है, आपका स्पॉन्सर्स होते हैं, आपके टाइटल स्पॉन्सर होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन सारी चीज़ों को देख के फिर आपके जो फाइनेंशियल मॉडल है उसमें से फिर आपको हिस्सा दिया जाता है। थैंक यू वेरी मच शाहिद हाशमी साहब, आपके लिए शकील कटक आप हमसे बात कर रहे थे। पाकिस्तान फ्रंट से सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।